बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला से आपकी खैरियत के लिए दुआ करता हूँ। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो जो है एक निहायत अहम टॉपिक पे बनाई जाने वाली है, जो कि बहैसियत मुसलमान के इसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए और हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतने बेहतरीन महीने, इतने बेहतरीन दिन और रातें पैदा फरमाई। व्यूअर्स, आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो मौजूदा दिनों के बारे में है और वो है ज़िलहज के पहले 10 दिन। ज़िलहज का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसके पहले 10 दिन और रातें जो हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, इंतहाई बाबरकत हैं और उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो आसमान से इस तरह व्यूअर्स बरसती है जैसे बारिश बरसती है, मगर उसे हासिल करने वाला कोई होना चाहिए। इंसान जो है वो अपने रब की तरफ रुजू करे तो वो इन चीज़ों को हासिल कर सकता है। आज मैं और आप उन मुबारक दिनों के बारे में, रातों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सबसे पहले मुझे और आप सबको, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका के मुताबिक ज़िलहज्जा के ये जो 10 दिन हैं ये दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अफजल तरीन दिन है। दुनिया में जितने भी दिन हैं, साल में जितने भी दिन आते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक ये 10 दिन जो गुजर रहे हैं इंतहाई ईद के दिन तक, हज के दिन तक, पहली तारीख से लेकर ये इंतहाई अफजल तरीन दिन हैं और ये वो दिन हैं जिनमें किया गया हर अमल जो है वो भी अफजल तरीन अमल करार दिया गया है। ये हदीस मुबारका का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिन जो हैं वो इंतहाई और सबसे अफजल तरीन है और इनमें किया गया अमल जो है इन दिनों में वो भी अफजल तरीन अमल जो है वो करार दिया जाएगा। इसी वजह से सहाबा इकराम जो हैं वो इन दिनों में अनथक मेहनत किया करते थे। ख़ास इबादत का एहतमाम किया जाता था। वो तो वैसे भी इबादत में हमसे बहुत आगे थे, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर उनकी इबादत में इजाफा हो जाता था, इबादत के अंदर आजिज़ी में इजाफा हो जाता था, दीगर जो है वो तस्बीहात में इजाफा हो जाया करता था और वो इन दिनों में ये काम बड़े शौक़ और ज़ौक़ से करते हैं। लिहाजा हमने अब ये देखना है कि हमने इन दिनों को कैसे गुजारना है। व्यूअर्स, हमने इन दिनों के लिए क्या तैयारी करनी है, इन दिनों में हमने कौन से ऐसे काम करने हैं कि हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा रहमत, उसकी फजीलत समेट सकें। सबसे पहले नमाज तो वैसे ही हर मुसलमान पर फ़र्ज है, दिन में 5 दफ़ा अदा करनी है, हर हालत में अदा करनी है, ज़रूर अदा करनी है। अगर कोई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ेगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ेगा। यहाँ तक कि वो अगर बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो वहाँ पे भी अगर नमाज का वक्त हो गया तो वहाँ भी फ़र्ज नमाज छोड़ी नहीं जा सकती, उसे अदा करने का तरीका बताया गया। तो नमाज तो एक लाजमी रुकन है, लेकिन इन दिनों में नमाज के एहतमाम में इजाफा हो जाना चाहिए, नमाज के खुशू व खुशू में इजाफा हो जाना चाहिए, नमाज की आजिज़ी में इजाफा होना चाहिए कि वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करें, तकबीर उला के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो दिन हैं जिनमें हर तरफ रहमत बरस रही है। तो इसके अंदर फ़र्ज नमाजों के अलावा जो नवाफिल की नमाजें हैं, जिनमें इशराक है, चाश्त है, तहज्जुद है, इन नमाजों का भी एहतमाम किया जाए, इनको भी पढ़ा जाए फ़र्ज नमाजों के साथ साथ। मगर ये याद रखें व्यूअर्स, बाद लोग क्या करते हैं कि वो नवाफिल पे तो बहुत ज़ोर देते हैं, वो कहते हैं जी हम तहज्जुद की नमाज रोज़ाना अदा करते हैं, हम इशराक पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं। उनसे पूछा जाए कि क्या तुम फ़र्ज नमाजें भी इस तरह अदा करते हो, तो उसमें फिर वो खामोशी इख्तियार करते हैं। व्यूअर्स, याद रखें कि अगर एक शख्स सारी उम्र जो है वो नवाफिल पढ़ता रहे और एक फ़र्ज अगर उसने फजर के 2 फ़र्ज छोड़ दिए तो वो सारी उम्र के नवाफिल मिलकर भी उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। फ़र्ज की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है, नवाफिल बाद में आते हैं। बहरहाल
ان 10 دنوں میں نوافل کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 9 تاریخ کا روزہ بڑا اہم ہے۔ احادیث اور روایات کے مطابق جو 9 تاریخ کا 9 ذی الحج کا روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 سال تک اللہ کی جو ہے نافرمانی میں اس نے گزار دی ہے، مگر وہ 9 تاریخ کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ روایات اور حدیث کے مطابق معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو وہ یہ 9 کے 9 روزے اگر کوئی رکھ لیتا ہے، یعنی یکم سے لے کر 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، 9 تاریخ تک 9 کے 9 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید تو عام دنوں میں بھی تلاوت کرنا چاہیے، صبح کے وقت پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے اس کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، تمام حاجتیں۔ اور اس دن میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا طلوع آفتاب کے وقت جو سورہ کافرون پڑھتا ہے تو قرآن وہ عزت و احترام پاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت تو ویسے ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ان دنوں میں اس کو بڑھا دے، یعنی اگر آدھا پارا پڑھتا ہے پونا کر دے، 1 کر دے، 1 سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو 2 کر دے، یعنی جتنی بھی تعداد وہ پڑھتا ہے اس سے بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھائے، اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے یہ شو کرے کہ اس نے ان دنوں کا احترام کیا، ان دنوں میں اس کی عبادت بڑھ گئی، قرآن مجید کی تلاوت بڑھ گئی۔ ان دنوں میں وہ عام دنوں سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر پر بھی زور دے۔ اس کے علاوہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے، جو ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں سکھائی ہیں کہ سوتے وقت، اٹھتے وقت، کھاتے پیتے وقت، چلتے پھرتے ہر وقت کے اذکار جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، مگر ان دنوں میں ان کی کثرت کر دیں۔ اور درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ ان 10 دنوں میں اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات جو ہے وہ عام کر لیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ تقسیم عام دنوں میں بھی تقسیم کریں، لیکن ان دنوں میں ہاتھ رکنا نہیں چاہیے۔ ویورز، جو مانگنے والا ہے، جو آپ کے پاس ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اسے کوئی سونا چاندی دیں، جتنا آپ کے پاس ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس نیت سے، ثواب کی نیت سے ان 10 دنوں کے اندر دینا چاہیے۔ اس میں مجھے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا، جب کوئی سوالی میرے در پہ آتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک سوالی کو میرے در پہ بھیج دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خوشیاں مناتا ہوں۔ ہمارا طرز عمل ویورز، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم اس پہ تانے کسنا شروع کر دیتے ہیں، تم ہٹے کٹے ہو، موٹے تازے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے۔ ہم جو ہیں وہ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آنے والے سوالی کو چڑکی نہیں دینی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، مگر ہم اس سے بھی دور جا چکے ہیں۔ بہرحال ان دنوں میں جو ہے وہ خیرات کا اہتمام کیا جائے، صدقات کا اہتمام جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کیا جائے، جس طرح ہم پہلے کرتے ہیں۔ تو اگر ان دنوں میں ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ پورے سال کے صدقے سے افضل ہے۔ یعنی ایک شخص پورے سال صدقہ کرتا رہا اور ایک شخص ان 9 دنوں میں 10 دنوں میں صدقہ کرتا رہا تو اس کا صدقہ جو ہے وہ افضل ہوگا۔ اس میں کوشش کیا کرے کہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز جو مجھے بڑی پسند ہے میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ کوئی لباس مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں خاص تقریبات میں ہی پہن کے جاتا ہوں، کوئی جوتا مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کہ میں خاص تقریبات میں ہی پہن کے جاتا ہوں، وہ میں اللہ کے مانگنے والے سوالی کو دے دوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹا ہوا جوتا، پھٹا ہوا کپڑا، بچا ہوا کھانا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اور خود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مرغ مسلم کھاتے ہیں اور اچھا لباس پہنتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کوشش کریں جو آپ کی پسندیدہ ترین چیز ہے، لباس ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں مانگنے والا آیا اس کو دے دیں۔ اس کے علاوہ قربانی کا اہتمام جو ہے وہ اچھا کریں، اور قربانی کے ان دنوں میں کوشش کریں کہ ناخن اور بال وغیرہ جو ہیں وہ نہ اتارے جائیں۔ اس کی بھی بڑی سعادت بیان کی گئی ہے۔ عید کی نماز کا خاص اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسے ضروری وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی جب اللہ کی
تائید کرنے کی بات آتی ہے، اس کی محبت کی بات آتی ہے، تو ہمیں فرض، نفل، واجب اور سنت کا فرق یاد آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی محبت میں نماز کے لیے اٹھیں، وقت سے پہلے پہنچیں، اخلاص کے ساتھ قربانی کریں اور حد الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ان دنوں کہ یہ دن بڑے مقدس ہیں ویور، ان کو سمجھیں اور ان مقدس دنوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے ویورز اگلے سال ان دنوں میں ہم موجود نہ ہوں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم جو ہے بڑی پلاننگ کرتے ہیں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ویورز ایسے ہیں جو ان ذی الحجہ کے یہ جو مقدس دن گزر رہے ہیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج نہیں ہیں۔ ان دنوں کو مقدس جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور ابھی سے پلان کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز ان دنوں میں جو راتیں ہیں ان کی بھی اپنی خاص فضیلت ہے۔ یہ تو ابھی دنوں کی بات ہوئی، راتوں کی بھی خاص فضیلت ہے۔ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اگر اس میں آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، آپ تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکتے، اگر اٹھیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ نماز توبہ کی نیت سے ادا کریں۔ نماز توبہ کی نیت سے 2 نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر جائیں اور اسے گڑگڑائیں اور روئیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان راتوں میں کیا ہے، تو جانتا ہے، میں تیرا گناہگار سیاکار بندہ ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لہٰذا ان 10 راتوں میں استغفار کریں اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ یقین مانیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج اللہ ہم سے راضی نہیں ہے ویورز، اللہ ہم سے راضی نہیں۔ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، جو گناہ ہمارے سروں پہ چڑھے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ توبہ ہے، لہٰذا اپنی انفرادی توبہ کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ میں پوری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، پوری امت کی طرف سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ان راتوں میں کیا ہے، مگر تو نے چونکہ قسم کھائی ہے ان راتوں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اللہ کسی عام چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ لہٰذا ویورز ہمیں چاہیے کہ ہم روئیں، ہم گڑ گڑائیں۔ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا ویورز؟ ہم اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان پہ کتنا روتے ہیں۔ کوئی طالب علم فیل ہونے پہ روتا ہے، کوئی تاجر کاروبار ختم ہونے پہ روتا ہے، کوئی شخص کسی کے فوت ہونے پہ روتا ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد میں رونا کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اپنے گناہوں کے عوض رونا کیوں نہیں آتا؟ رونا آنا چاہیے۔ اگر اللہ کی یاد کو ویورز یاد رکھیں، ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی گر گیا تو وہ آنسو جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز اس پہ ہمیں صرف سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ آج سے کمر کس لیں اور عید کے دن تک 10 تاریخ تک ہم جتنی اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، مالی اور بدنی، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔